अली अमीन गंडापुर मंजर-ए-आम पर आ गए। अली अमीन गंडापुर ने अहम ऐलान कर दिया। इमरान खान के हवाले से क्या बात की। जैसा कि आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर जो लापता हो गए थे, अली अमीन गंडापुर जिनका नहीं पता चल रहा था वो कहाँ पर है। उसके बाद रात 2 बजे 2 से अढ़ाई बजे अली अमीन गंडापुर का पता चलता है कि वो केपी हाउस में वापस आ गए हैं। अली अमीन गंडापुर कहाँ गए थे, क्या प्रेशर डाला गया, क्या सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हुई, आज अली अमीन गंडापुर ने खामोशी तोड़ दी है। क्या बातें की हैं आपको आज के व्लॉग में एक तो ये बताएंगे, दूसरा आपको बताएंगे पाकिस्तान की सहाफ़त के हीरो इमरान रियाज खान, जिन्हें बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, बहुत सी अज़ियतों का सामना करना पड़ा, बहुत से जुल्मों का सामना करना पड़ा। आज दोबारा से उन पर FIA की जानिब से एक और नया मुकदमा दर्ज हो गया। उनकी ज़ुबान बंदी करवाना चाहते हैं, उन्हें खामोश करवाना चाहते हैं। मुकदमा दर्ज होने की वजह क्या है आपको ये बताएंगे। तीसरा सबसे ज़रूरी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आप अजलास सुने, आपको मज़ा आ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MPs बोले, दबंग बोले। ये कौन MPs हैं, ये कहाँ से आए हैं, कभी पहले ये फेसेस नहीं देखे। आपको ये कौन से नौजवान हैं आपको आज के व्लॉग में बताऊँगा। सो करता हूँ आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो अली अमीन गंडापुर ने बात की। आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर का आज से 2 रोज़ कबल पहले पता नहीं चलता कहाँ पर हैं, कहाँ पर लेकर गए हैं। जब पार्लियामेंट के बाहर दावा बोला गया, पार्लियामेंट के बाहर से बैरिस्टर गौहर को गिरफ़्तार किया गया, पार्लियामेंट के बाहर से शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार किया गया और बाकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ़्तार किया गया। अवैस जखर अदालत में मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया, थप्पड़ मारे गए उन्हें और अहमद चट्टा को, तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उसके बाद अदालत में पेश होते हैं, 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है। ये फ़ैसला कैसा फ़ैसला है आप सब समझते हैं। लेकिन आज स्पीकर की जानिब से प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए हैं और कल क्या होने जा रहा है ये आपको बताता हूँ। आज स्पीकर की जानिब से प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए हैं और ये कहा गया है कि कल ये तमाम मेंबरान असम्बली में आएंगे, असम्बली में आके तकरीर करेंगे और कल ये तमाम मेंबरान असम्बली में होने चाहिए। अब कल मेला लगने वाला है, कल मेला सजने वाला है। कल शेर अफजल मरवत, कल शेख वकास, ज़ैन कुरैशी, यूसुफ खान, सैयद अहद, अवैस जखर, अहमद चट्टा, इसके अलावा ज़ुबैर खान, कल ये तमाम लोग असम्बली में पहुंचेंगे। और जब असम्बली में पहुंचेंगे और अगर इन्हें ये माइक मिल गया तो ऐसी की तैसी फेर दी जाएगी। कल का दिन बहुत अहम दिन है और कल सिर्फ यहाँ कौमी असम्बली में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी कल जो दबंग ऐलान होंगे वो आप देखेंगे। और आज और कल जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तकरीर हुई हैं उस हवाले से भी बात करता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अली अमीन गंडापुर जैसा कि आपको मैंने बताया कि 2 बजे वो केपी हाउस रात को पहुँचते हैं। उससे पहले उनकी फ़ैमिली का कोई राब्ता नहीं था और फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनसे जो बात हुई वो खुद बैठे हुए थे, अपनी मर्ज़ी से बैठे हुए थे। अली अमीन गंडापुर ने आज खामोशी तोड़ डाली। आज अली अमीन गंडापुर मंजर-ए-आम पर आए, आज आके तकरीर की और अली अमीन गंडापुर ने वार्निंग भी दी। कहा सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हो रही है, अब सॉफ्टवेयर अपडेट हम करके दिखाएंगे। कहा जो जेल सुपरिटेंडेंट जब 9 मई के बाद जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MPs को या तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को किसी के हाथ में दे दिया था, उनसे इंक्वायरी की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि कौन लोग थे जो आए थे जेल के अंदर और आके बनने की डिमांड कर रहे थे। कौन थे आप सब जानते हैं। अली अमीन गंडापुर ने एक ये ऐलान किया। दूसरा उन्होंने कहा मैं पैगाम देता हूँ, इमरान खान के नज़रिए पर कायम हूँ, कोई भी मुझे इमरान खान से अलग नहीं कर सकता। अदारों से दरख्वास्त है अपनी इस्लाह कर लो, इमरान खान के साथ जाकर बैठो। और आज ट्रेंड भी कर रहा है अपने अदारे ठीक करो, ख़ुद को ठीक करो। अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि अदारों से दरख्वास्त है कि अपनी इस्लाह करो और जाके इमरान खान से बैठो। जैसा कि बहुत दफ़ा तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन कह चुके हैं, जाएँ अडयाला वाले के पास जाके माफ़ी का मुतालबा किया जाए, वो मक्का को मानने वाला है,
وہ صلح حدیبیہ کو ماننے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جن لوگوں نے میری پاکستان کی قوم پہ ظلم کیا۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم نے آئین توڑنے والوں کو سزا دینی ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا، جیل سپرنٹینڈنٹ کی بات کی، اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں کی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ میں سر نہیں جھکاؤں گا، میرا سر کٹ تو سکتا ہے، سر جھک نہیں سکتا، میں اپنی آزادی پر کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جس دن ہم نے بحیثیت قوم فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سر نہیں جھکانا تو ہمارا سر کبھی نہیں جھکے گا۔ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی لحاظ، کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں، میں جھوٹ بولوں آپ کو، میں چاپلوسی کروں آپ کی، میں نہ بتاؤں آپ کو، میں منافق بن جاؤں، میں نہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، میں نہ بتاؤں کہ آپ کے عمل سے، آپ کے اقدامات سے نفرت پھیل رہی ہے، میں نہ بتاؤں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، میں نہ بتاؤں آپ کو۔ میں آپ کا غلام نہیں ہوں، میں آپ کا غلام نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، اور اگر میں آزاد ہوں تو میری آزادی مجھ سے کوئی نہ چھین سکتا ہے، میری زبان نہ کوئی بند کر سکتا ہے۔ ہاں، اصلاح ہے، میں اگر کہتا ہوں آپ کرو، میرے میں غلطی ہے، اپنی اصلاح کے لیے میں تیار ہوں، اصلاح کے لیے تیار ہوں، منافقت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ کو چاپلوس چمچے جو آپ کے سجے کھبے بیٹھ جاتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں نہ چاپلوس ہوں، نہ میں کسی کا چمچا ہوں، نہ میں کسی کا غلام ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس قوم سے پوچھیں، آپ اس قوم میں جائیں، آپ لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اس بات کے بارے میں کسی کی کیا سوچ ہے۔ جس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، جس نے میرے گھر کو توڑا ہے، جس نے میرے گھر کے اندر گھس کے قانون کو توڑا ہے، میں نے اف تک نہیں کیا، کسی کے کان پہ جو نہیں رنگ رہی۔ میں للکاروں تو پھر میری بات پسند نہیں آتی۔ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں، میں تمہارا مزارع ہوں، میں ایک پاکستان کا شہری ہوں، میں ایک آزاد انسان ہوں۔ آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا، آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا، میں پوچھوں گا، میں اونچا بولوں گا، میں آواز اونچی کروں گا، میں نکلوں گا، مجھے آئین کہتا ہے۔ ابھی پرسوں پتا چلا کہ میں نے ڈی ایس پی کے کرپٹی پہ پستول رکھا ہے، پتہ نہیں بندوق رکھی ہے۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں نے تو نیلی وردی والا کوئی بندہ دیکھا نہیں ہے اس پورے راستے میں جاتے ہوئے آتے ہوئے، میں نے کوئی نیلی وردی نہیں دیکھی ہے اسلام آباد پولیس کی، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں ڈی ایس پی صاحب، اب میں تمہیں بتا رہا ہوں، اب اس کو کہیں یہ دھمکی ہے، یہ دھمکی نہیں ہے، یہ اصلاح ہے۔ تم میرے ساتھ ذاتیات کر رہے ہو، جو تمہیں کہہ رہا ہے، جو تم سے کروا رہا ہے، تمہارے سے میں وہ نام بھی اگلواؤں گا اور تمہارے سے میں پوچھوں گا کہ تم نے کسی کہنے پہ کام کیا۔ جس سپرنٹینڈنٹ جیل نے میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو، چاہے وہ میری پارٹی کا ہے یا چاہے میری پارٹی کا نہیں ہے یا چاہے کوئی بھی ہے، اگر قانون توڑ کے جیل سے نکال کر رات کو کسی کے حوالے کیا ہے، سپرنٹینڈنٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا۔ تجھے طوطے کی طرح میں بلواؤں گا اور تو نام لے گا، تو نام لے گا، ورنہ اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ تیرا وہاں سے ہو سکتا ہے اور تیرا سافٹ ویئر اپڈیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پالیسی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ہے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا حق، اپنی آواز، اپنی آزادی، انصاف ہم لے کر رہیں گے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم لیں گے، جب تک ہمارے منہ میں زبان ہے، جب تک ہمارے اندر خون دوڑ رہا ہے ہم کرتے رہیں گے۔ آج ہم کچھ ہوں گے، کل زیادہ ہوں گے، کلیکٹیولی ایز اے قوم ہم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ حاصل نہ کی تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو مجھے اس آئین کے مطابق، اس آئین کا حکم ہے، جو میرا نظریہ ہے، اس کے اوپر میں بات دھیمے کروں یا میں بات سخت کروں، میں وہ بات کروں گا، کیونکہ مجھے آزادی چاہیے۔ میرے آباء و اجداد نے اس آزادی کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں، اور اگر میں اپنی آزاد سوچ کو اسی طرح سے کنورٹ نہیں کروں گا اپنے بچوں کے لیے تو کل میرے بچے غلام بنیں گے۔ میں سر جھکاؤں گا نہیں، کٹواؤں گا ضرور، میں اپنی آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہاں بات کرنے والی یہ ہے کہ فیصلہ بحیثیت قوم ہوگا، صرف ایک علی امین کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ پورے خیبر پختونخوا کا فیصلہ ہوگا، پورے پنجاب کا، گلگت بلتستان کا، کشمیر کا، سندھ کا، بلوچستان کا، سب کا فیصلہ ہوگا تو قوم بنے گی۔ اب میں بات کرتا ہوں یہ چل کیا رہا ہے۔ دیکھیں، علی امین گنڈا پور غائب ہوئے کچھ لمحے کے لیے، اس کے بعد اگلے دن جو خیبر پختونخوا اسمبلی سے جو ریاکشن آتا ہے، سہیل افریدی جو تقریر کرتے ہیں، شفیع جان جو تقریر کرتے ہیں، عبدالغنی افریدی، شیر افریدی، مینا خان افریدی، افریدی قوم نے کمال کر دی، افریدی قبیلے نے کمال کر دی۔ افریدیوں کو داد دینا بنتا ہے۔ ایک افریدی، شاہد افریدی، پاکستان
کے لیے کرکٹ کھیلی لیکن بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ ان سیاستدانوں نے, ان افریدی سیاستدانوں نے جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں تقریر کی ہیں, یقین کریں کبھی بھی اس طرح کی جرت نہیں ہوئی کسی کی بولنے کی. اتنی بہادری کے ساتھ, اتنی دلیری کے ساتھ کوئی بھی نہیں بولا. کل آپ کو پتہ ہے ایک بیبو والا واقعہ سنایا سہیل افریدی نے, اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں کی. آج عبدالغنی افریدی نے بات کی, میناہن افریدی نے بات کی, شیر افریدی نے بات کی, شفیع جان نے بات کی. یہ نوجوان جو اتنا دبنگ بول رہے ہیں یہ ہے کون؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نوجوان, اگر میں سہیل افریدی کی بات کروں, یہ آئی ایس ایف کے خیبر پختونخوا کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. اگر میں مینا افریدی کی بات کروں, یہ انصاف یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف کے پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. اگر شفیع جان کی بات کروں, یہ کوہاڑ سے آئی ایس ایف کے رہے ہیں. یہ آئی ایس ایف کے بانی مراد سعید ہیں. اور جب مراد سعید پشاور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے تو مراد سعید نے ان لوگوں کو تیار کیا. مراد سعید نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو تربیت دی. مراد سعید نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو بتایا, سمجھایا, سکھایا, اور آج یہ لیڈر بن چکے ہیں. ہمیشہ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو, دوستوں کو کامیاب کرتا ہے. یہ تمام لوگ مراد سعید کے یونیورسٹی فیلو تھے. آپ کچھ تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں جو مراد سعید کی ان کے ساتھ پرانی تصاویر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آئی ایس ایف سے آئے ہیں. اور جب کوئی بھی میرٹ پہ آتا ہے, گراؤنڈ سے آتا ہے, مڈل کلاس آتا ہے, تو وہ اسی طرح دبنگ انداز میں بات کرتا ہے. جو بزنس مین ہوتا ہے اس کی بزنس کی مجبوریاں آ جاتی ہیں, جو کہ دوسرا ہوتا ہے اس کی کوئی مجبوریاں آ جاتی ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجبوریاں نہیں دیکھتے, جو اپنے نظریے پہ قائم رہتے ہیں. سو خیبر پختونخوا اسمبلی دو کے مار رہی ہے. اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے جو ریئیکشن آیا ہے, جو تقریر ہوئی ہیں, وہ آپ نیا پاکستان پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. کمال تقریر ہوئی ہیں. بلکہ کل بھی دوبارہ سے اسی طرح سیشن کا آغاز ہوگا. اور پھر آج تو یہ بات کہی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کو چپ کروانے کے لیے ترلے منتوں پہ آگے ہیں, اجلاس بیٹھ کے ہیں کہ کہیں کسی طرح انہیں چپ کروایا جائے. لیکن جو بھی نیکسٹ تقریر کرنے کے لیے آتا ہے وہ پچھلے سے دبنگ تقریر کرتا ہے. سو خیبر پختونخوا کے اجلاس سننے والے ہیں. کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کل پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے ہیں. کل شیر عبد المروت اسمبلی پہنچیں گے, زین قریشی جائیں گے, شیخ وقاص جائیں گے, احمد چٹھا جائیں گے. اس کے علاوہ باقی تمام لوگ کل اسمبلی جائیں گے. اور کل قومی اسمبلی کا بھی ماحول ہوگا. ایک طرف قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا, دوسری طرف خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوگا, تیسری طرف اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی. سو کل کا دن بہت ہی اہم دن ہے اور کل بہت اہم چیزیں ہونے جا رہی ہیں. اب بات کرتا ہوں پاکستان کے مایہ ناز, پاکستان کی صحافت کی جان, پاکستان کے ہیرو عمران ایاز خان کی. جو ان کے ساتھ ہوا ساری قوم کو پتہ ہے. جس طرح انہیں بار بار گرفتار کیا جاتا تھا, پھر 142 دن کے لیے غائب کر دیا گیا, اور جب انہیں چھوڑا گیا تو ایسا سمجھ کے, ایسا سوچ کے چھوڑا گیا کہ اب یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. عمران ایاز خان جب باہر آئے تو صحیح طرح بول نہیں سکتے تھے, لیکن عمران ایاز خان دوبارہ سے بولنے لگے اور دوبارہ سے ان کو ان کی اوقات یاد دلوانے کرنے لگے, دوبارہ سے آئینہ دکھانے لگے. ابھی عمران ایاز خان نے جو جج ہمایوں دلاور والا کیس ہے اس پہ بات کی. اس پہ عمران ایاز خان کو ایف آئی اے کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. وہ صحافی ہیں, وہ بات کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں. سو ایف آئی اے کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے, لیکن صحافی کمیونٹی کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں یہ بات کرتا ہوں, یہ حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ عمران ایاز خان کل بھی قائم تھا, آج بھی قائم ہے. عمران ایاز خان کبھی نہیں جھکنے والا. سو یہ معاملہ چل رہے ہیں. اب حالات تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یا آر ہوگا یا پار ہوگا, لیکن ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے, جیت سچ کی ہوتی ہے. آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.